नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं, मुख्तलिफ़ लोगों से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज मैं लाहौर में था और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में मौजूद हूँ और उनके एक सरकर्दा रहनुमा समाजी शोबों में और इंसानी हकूक़ के हवाले से एक जाना पहचाना नाम जनाब पीटर जेकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान जो अक़लीतों की सियासत है उसके हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र है, क्या वो एक वसी तजर्बा रखते हैं इस काम में, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका एक बैकग्राउंड है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से भी, फिर अपना समाजी उससे भी और एक सियासी पस मंज़र के हवाले से भी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अक़लीतों की आज तक पाकिस्तान में मजहबी जिन्हें हम अक़लीतें कहते हैं उनकी सियासत क्या रही है, इसके क्या नताइज हैं और क्या मुस्तक़बिल है इसका? जी, ये मेरा ख़्याल है बहुत ही उम्दा सवाल भी है और बर वक्त भी। आज जबकि 2023 में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की आमद है, लोग तवक्को कर रहे हैं कि बल्दियात से लेके लोकल गवर्नमेंट से लेके जनरल इलेक्शन की तैयारी की जाए और हर कोई इस तरह से दायरा बराए समाजी इंसाफ भी इसकी एक तैयारी करके बैठा है। लेकिन 2023 एक मकाम है, एक माइलस्टोन है, एक संग मील है। इससे बेशतर हमें अगर ये देखने का मौका मिले कि अब तक क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में जो मजहबी अक़लियतों की पॉलिटिक्स है वो क्या रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये इसका एक पस मंज़र अच्छा बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तान जब इसका मुतालबा हो रहा था और इसकी तश्कील की बातें हो रही थी, तो वो तमाम गिरोह जो चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट थे, चाहे वो माइनर माइनॉरिटी थी और वो इस खत्ते में रहते थे, उन्होंने सोचा कि उनका मुस्तकबिल एक ऐसे मुल्क में तश्कील जो दिया जा रहा है वो बेहतर होगा जहाँ अक्सरियत वो होगी जो अक़लियत होने का तजर्बा रखती है। लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक हमायत का ऐलान किया, मशरक़ी पाकिस्तान में भी, बंगाल में भी और यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में भी। इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सियासत थी उसमें मज़हब की बुनियाद पर, क्योंकि एक पार्टिकुलरिज़म पाया जाता था, क्योंकि मजहबी शनाख्त एक ये है, इस वजह से ये एक ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक़ है। और पसमानदगी की वजह ये है कि उनकी शनाख्त मजहबी तौर पर अलग है और वो इस वजह से तालीम में और माशी तौर पर इस तरह से पसमानदा है। उन्होंने एक केस बिल्ड किया, वो केस पीछे रह गया और जो कुछ लोग जो पहले तो क़याम पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे, लेकिन जब क़याम पाकिस्तान मुमकिन होता हुआ नज़र आया और बाद में जब तश्कील पा गया, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की हमायत एक तरह से कर दी, बल्कि ये कहा कि ये तो मजहबी शनाख्त के लिए मुल्क बना है और वो अक्सरियत के लिए बना है। ये हमायत उस वक्त वो तो उसमें मैंने ज़िक्र भी किया है कौन कौन लोग थे, उनमें से हमारे बुज़ुर्ग भी थे, मेरे अंकल भी थे, जो मिस्टर जी जेकब भी बाउंड्री कमीशन जो तश्कील पाया, उनके सामने जो वफ़द जाके जिन्होंने कहा कि हमारी आबादी को, मसीहों की आबादी को काउंट किया जाए, वो भी शामिल थे। इत्तफ़ाक़ से हम उनसे सवाल जवाब भी किया करते थे जब हम जवान हुए और वो बुज़ुर्ग थे, तो हम उनसे सवाल किया करते थे कि आपने ये हमायत जो है वो किस बुनियाद पे की। तो उसकी बहुत सी जिसे कहते हैं मंतकी वजूहात थी। इन लोगों ने इस खत्ते में रहना था, इनका ख्याल था कि पाकिस्तान अब तश्कील पा गया है या पाने वाला है। हालांकि पार्टीशन का जो फ़ैसला है तकसीम का पंजाब की, वो तो असम्बली में ही हुआ था और वो अगर वो वोट जो मसीह नुमाइंदगान के थे वो बड़े क्रूशल थे उस वक्त, और एक एलानिया हमायत जो दी गई वो बड़ी क्रूशल थी उस वक्त। बाज़ लोग समझते हैं कि ये कास्टिंग वोट था, नहीं ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत क्रूशल किस्म की जो है वो हमायत मिली। हुआ ये कि बाद में हम जो देखते हैं कि चाहे वो जोशुआ फजलुद्दीन थे या जो मजहबी क़यादत थी जिन्होंने रेवरेंड के अल नासिर का नाम दिया जाता है, जिन्होंने बाद में जुदागाना इंतखाबात
کا مطالبہ بھی کیا ان دا 70s اینڈ 80s. وہ ایک طرح سے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو سیاسی سوچ تھی اس کو اپنا لیا. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے جسٹس کارنیلی کا یہ جملہ بھی عام سننے میں آ رہا ہے کہ جو یہاں پر مذہبی اقلیتیں ہیں وہ آئینی طور پہ مسلمان ہیں. ایک جورسٹ کی طرف سے یہ بات آنا انتہائی سیاسی طور پر تو غیر معقول کہی جائے گی. اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی، اور ان کا کیریکٹر بڑا نان کنٹروورشل ہے. کیریکٹر ان کا یا کارنیلی صاحب کا ایک جج کے طور پر ایک ایسا تھا جو مثالی سمجھا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. لیکن ان کی سیاسی سوچ سے اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیریکٹر جو آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست کا تھا، یعنی کہ وہ ایک طرح سے جداگانہ بھی تھی، اور وہ اپنے اوپر ایک خصوصی توجہ مراعات اور اس کی توقع بھی رکھتی تھی. وہ سوچ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر سیاست میں آ گئی ہے. اور وہ سیاست جو پاکستان میں اس کے متوازی چلتی رہی ہے، متوازی یہ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنایا جائے حقیقی معنوں میں، نام سے نہیں، حقیقی معنوں میں جمہوریت سے آشنا کیا جائے. اور اس کا امکان سب سے زیادہ تو اسی بات پہ ہے کہ شہریوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق تمیز نہ ہو. ان کا کوئی مذہب بھی ہے، آئین بناتے ہوئے جو آئین سب کا ہوتا ہے اس میں نہ وہ غیر مسلم ہو، نہ وہ اقلیت ہو، نہ وہ کسی اکثریت مذہب کا، وہ شہری ہے. اور شہری ہونے کے ناطے ان کے وہ لوگ جو بعد میں آئین تشکیل دے پائے 25 سال قیام پاکستان کے بعد، 1973 کا آئین، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس بات پر بہت ناز کرتے ہیں کہ اتنی تاخیر سے ایک جنگ کے بعد جو ایک ملک تھا وہ اس کا بچا کچا، اس کے اندر وہ آئین تشکیل دے پائے. ان کی بات میں وزن تو ہے، بالکل صحیح. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اس وقت جو موجود سیاسی قوتیں تھیں اس کے اتفاق رائے بناتے بناتے وہ سوچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے ایک جماعت ہے، اس نے جو مذہبی اقلیت ہے اس کو ذمی کہنا شروع کر دیا. تو وہ ذمی کی سوچ ان کے جو ہے وہ نہ صرف ذکر میں، ان کے رویے میں پنپتی ہے، بلکہ وہ ملک کی پالیسی میں بھی ہے. تو وہ سوچ جو پیرالل تھی، اس کو آپ جمہوری کہیں، اس کو آپ پروگریسو کہیں، وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے چلتی رہی ہے. اگر یہ سمجھے کہ پاکستان کے آئین میں اس وقت وہ دفعات موجود ہیں جو کہ مساوات دلاتی ہیں، شہریوں کی مساوات پیدا کرتی ہیں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان قوتوں کی وجہ سے ہیں جو اس سوچ سے متاثر نہیں ہوئے تھے. وہ اب آپ یوز دیکھ لیجئے کہ جو کہیں کوئی وزیر اعظم بھی ہے تو وہ بھی یہ جو ہے نعرہ اس قسم کا لگا دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، آدھا کلمہ طیبہ. وہ نعرہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے رد کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آفیشیل نعرہ نہیں ہے، یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے، کسی نے چند ووٹوں کے لیے یہ کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلم لیگ کا نعرہ نہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کی کسی بھی قرارداد میں، کسی بھی میٹنگ میں، اجلاس میں، کسی سپاس میں یہ پیش نہیں کیا گیا. لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈکٹیٹر آیا جس نے ہر ایک دیوار پر، ہر ایک چوک پر یہ لکھوا دیا. اب نئی نسل کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نعرہ تھا، اور اگر یہ نعرہ تھا تو معاف کیجیے پھر یقیناً وہ لوگ جو حمایت کرنے والے تھے وہ کیوں حمایت کر رہے تھے، اور وہ مذہبی جماعتیں جو پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی وہ کیوں کر رہی تھی. تو یہ منطقی بات جو ہے وہ پوچھی نہیں جاتی. لہٰذا مذہبی اقلیتیں، خاص طور پر 73 کا آئین جب اس کو تبدیل کیا گیا 1974 میں، دوسری ترمیم، تو وہ ان کو مذہبی شناخت ان کے اوپر تھوپ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ 8 مذہبی شناختیں ہیں، یہی ہو سکتی ہیں، آپ کی 9ویں 10ویں 11ویں نہیں ہو سکتی. جس کا مطالبہ ہم اسی سینسس میں کر رہے ہیں کہ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جین مت سے تعلق رکھتے ہیں، جو چینی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تاؤازم ہے،
ایسے بھی ہیں جو لامذہب ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو آئینی طور پہ تسلیم کیا گیا ہے، ایسے ہیں جن کو نہیں کیا گیا. لہذا نہ صرف اصطلاحوں کی سیاست، آئین کے اندر ترمیمات کی سیاست، یہ جہاں جہاں پہ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مذہبی اقلیتیں خاص طور پر پنجاب میں وہ اپنے آپ کو ایک آبجیکٹو طریقے سے اور ایک مستقبل بینی کے جو لحاظ سے وہ اس طرح سے اپنی سیاست کو نمایاں طور پہ تشکیل نہیں کر پائیں. ہاں یہ ہوا کہ ایک وقت میں مذہبی اقلیتوں نے ایک ایسی جماعت کو یا کچھ ایسی جماعتوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جو ایک طرف پروگریسو اور روشن خیال ایجنڈا لے کے آئی تھی. چاہے وہ کر سکیں یا نہیں کر سکیں، چاہے وہ آدھا کر پائیں اور چاہے وہ پہلے نہیں کر پائیں اب کر پائیں گی، یہ بھی سب کچھ باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. ہم کسی تعصب کی نگاہ سے ان جماعتوں کو یا مسیحی اور اقلیتی سیاست کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے باوجود اس بات کے کہ لیبر کی تحریک ہے، انسانی حقوق کی تحریک ہے، عورتوں کے حقوق کی تحریک ہے، یا وہ واقعات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ 1992 کا شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ داخل کرنے والی ایک کوشش تھی، یا جداگانہ انتخابات کا جو توق ہے وہ ڈالنے والی کوشش تھی. اس میں چاہے جن کو دینی جماعتیں کہا جاتا ہے وہ بھی شامل تھیں، لیکن کچھ مذہبی اقلیتوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں اس جھانسے میں آ گئے تھے. اور اب کہا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی کی ریاست بنانے کے لیے جو تحریک ہے اس میں شامل ہیں لوگ، لیکن بار بار انہیں اپنی شناخت کے حوالے سے اسی مغالطے اور مخمصے کا شکار ہونا پڑتا ہے جس کا ہمارا ایوریج شہری ہے، کہ وہ پہلے ہے کیا، پہلے پاکستانی ہے یا نہیں ہے. وہ اپنی لسان کے حوالے سے، اپنی جو نسلی شناخت ہے اس کے حوالے سے اس کو مقدم رکھے یا نہ رکھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آبزرویشنز ہیں میری جو اس کتاب میں بھی لکھی گئی ہیں. یہ پاکستان کو نئے طریقے سے امیجن کرنا، یہ اس کا عنوان ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، اور اس میں میرا ایک آرٹیکل شامل ہے اور بھی لوگوں کے ریسرچ آرٹیکل اس میں شامل ہیں. صحیح بہت زبردست کتاب ہے، اور اس وقت یہ آپ کی اسکرین پر ہے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو یہ چیزیں سر نے بتائی ہیں یہ اویلیبل ہیں اس میں. تو آپ پڑھ سکیں. سر تھینک یو سو مچ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے کم وقت میں اس کو بڑا ڈیٹیل بریف کیا. آپ نے جو کہا کہ اس کتاب میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں پلیز اس کتاب کو ریڈ کریں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مزید انفارمیشن حاصل کریں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہبی اقلیتوں کی سیاست میں انوالو ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، ایکٹیویزم کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا پس منظر جانیں، تاکہ مستقبل کے جب بھی منصوبے ہیں اپنی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک ماضی کا پس منظر ان کے ذہن میں کلیئر ہو اور انہیں ڈائریکشن مل سکے، اور اس ڈائریکشن کی بیس پر وہ آگے کام کر سکیں، اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر طور پر خدمات انجام دے سکے. تو یہ آج اس حوالے سے میں بات کی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.